अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ्ला के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शम्सा मंशा। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस से मुताल्लिक। कोरोना वायरस ने जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया भर में इसने लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। बजाय ये कि लोग इस मर्ज़ से निकलें, दिन ब दिन मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। आज की अपडेट के मुताबिक आज पाकिस्तान में 7 लोग जो हैं जाँ बहक हो चुके हैं इस मर्ज़ में मुब्तला होकर। तो आज हम अपने इस टॉपिक पर जो बात करेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं जिनके साथ हम कोरोना वायरस से मुताल्लिक बात करेंगे, उनका वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तहरीक हय्या अल फलाह के चेयरमैन अतर अहमद कुरैशी साहब। जी अतर अहमद कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? हम आपसे जो है हम अपने टॉपिक से मुतल्लिक आज हम कुछ सवाल करेंगे आपसे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत ने जो हमारे मुल्क भर में लॉकडाउन कर दिया है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये फ़ैसला क्या ठीक रहेगा? हमारी जो गरीब तबका है, जो गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो मुल्क में लॉकडाउन किया गया है, ये बहुत देर से किया गया है। सबसे पहले सिंध हुकूमत ने किया है, जिसकी वफाकी हुकूमत ने मुखालफत की। अगले दिन ही पंजाब हुकूमत, जो कि उसकी इत्तेहादी हुकूमत है और वहाँ पर है, उन्होंने लॉकडाउन का फ़ैसला किया। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में हुआ है। अगर हम सबसे पहले लॉकडाउन मुल्क में नौबत ही ना आती अगर हम ईरान का बॉर्डर लॉक कर देते। ईरान के बॉर्डर को लॉक नहीं किया है। जैसे चीन में स्टूडेंट्स थे, उस पर वफाकी हुकूमत ने बोल्ड एक्शन लिया और स्टेप लेकर वहाँ स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में नहीं आने दिया। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तादाद में जब ईरान में ये वबा फैल रही थी, तो वहाँ से ज़ायरीन को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई। अगर वहाँ पर ईरान का बॉर्डर चंद दिन के लिए बंद कर दिया जाता, तो शायद हमारे मुल्क में इतनी वबा ना आती। और ये कोई चारों सूबों की हुकूमतों ने और वफाकी हुकूमत ने मिलकर फ़ैसला नहीं किया। इनके इख्तलाफात सामने आए। सिंध हुकूमत पहले लॉकडाउन में चली गई, बग़ैर उसकी प्लानिंग के लॉकडाउन किया गया, जिससे गरीब अवाम और पाकिस्तानी अवाम की तकलीफ़ में इजाफ़ा हुआ। और आज हम देखते हैं कि जो रोज़ाना यौमिया उजरत पर काम करने वाले हैं, वो गरीब घरों में पाबंद हो गए हैं, और इसके अलावा उनके रोज़गार का या प्लानिंग का या उनके खुराक का हुकूमतें कोई इंतज़ाम नहीं किया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस से जो हमने हुकूमत ने ये जो फ़ैसला लिया है लॉकडाउन का, तो इस पर हम इस मर्ज़ से कितनी हद तक काबू पा सकते हैं? देखें, लॉकडाउन एक अच्छा सिस्टम है, इन्होंने स्टेप लिया, लेकिन यही स्टेप मैं फिर कहूँगा ईरान बॉर्डर पर ले लिया जाता तो बहुत मुफीद होता, हमें मुल्क को लॉकडाउन करने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन अब जब वो एक गलती हो गई है तो मज़ीद गलती ना हो। लॉकडाउन का फ़ैसला अच्छा है अगर ये बाहमी मुशावरत से किया जाता, सूबाई हुकूमतों को एतमाद में लेकर किया जाता और इसकी पहले से प्री प्लानिंग की जाती। ये वबा आज से तो नहीं है, ये तो दो तीन माह से फैली हुई है। पहले चाइना में थी, फिर ईरान में गई, तो उसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्टेप ले लेने चाहिए। लेकिन इनकी नाअहलियत के अब लॉकडाउन के अलावा इनका कोई हल नहीं था, और वो भी बाहमी मशावरत नहीं की गई सूबाई हुकूमतों से और ना ही दीगर इदारों से, और जो एकदम लॉकडाउन किया गया उससे बहुत से नुकसान। मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जो लॉकडाउन किया है इससे हमारे गरीब तबका जो है काफ़ी मुतासिर हुए हैं, क्योंकि उनके कारोबार बंद हो गए हैं, सब जो है उनका निज़ाम एक तरह से बिल्कुल रुक गया है। तो ये मज़दूर तबका कैसे सरवाइव करेगा हमारा? इसमें मैं अभी आपको ये बात बता रहा था पहले भी कि हुकूमत ने कोई प्लानिंग नहीं की लॉकडाउन करने की। इस वबा से पहले भी हमारे यहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि गरीब तबका पहले ही उस महंगाई की चक्की में पिस रहा था, और ऊपर से उसको लॉकडाउन कर दिया गया और वो बिल्कुल अपने हाथ पांव से माजूर होकर घर में बैठ गया है। अब हुकूमत ने 3000 रुपये माहाना का ऐलान किया है,
وہ بھی ابھی اس کا پیپر ورک تیار ہوگا, پلاننگ ہوگی, پھر اس کی اپروول ہوگی, اور اتنی دیر میں وہ غریب عوام کیا کریں گے جن کا روزانہ کے حساب سے کام چلتا تھا. اب یہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہے. لاک ڈاؤن کیسے نہیں ہے؟ یہ تو کرفیو کی شکل ہے پوری, کہ آپ مزدور کو باہر ہی نہیں نکلنے دے رہے. آپ نے کارخانے بند کر دیے, آپ نے ٹیکسیاں بند کر دیں, رکشے بند کر دیے, لوکل ٹرانسپورٹ بند کر دی, انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی. کرفیو میں کیا ہوتا ہے؟ اب گھر سے باہر نکل کے تو نہیں وہ روزی کمائے گا, اس نے تو مختلف علاقوں میں جانا ہے, روزی کمانی ہے. اب جب سب کچھ بند ہو گیا تو یہ کرفیو ہی کی شکل ہے. یہ ہے کہ یہ ذرا نرمی والا کرفیو ہے, وہ ذرا سختی والا ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا تو ایک اور سوال تھا کہ حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے کا, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ نہیں, یہ حکومت کا بہت غلط فیصلہ ہے. دیکھیں, پہلے انہوں نے لاک ڈاؤن کیے علاقے, فیکٹریاں بند ہوئیں. جب فیکٹریاں بند ہو گئی تو وہاں سے جو مزدور تھے وہ نکلے اپنے گھروں کے جانے کے لیے, آگے ٹرانسپورٹ بند کر دی. جب ٹرانسپورٹ بند ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ بیچارے یا تو اسٹیشنوں پر بیٹھے ہیں یا اپنے بس اسٹینڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر پلان یہ ہوتا ہے کہ 1-2 دن ٹرینیں چلتے, انہیں وارننگ دیتے کہ جی آپ جو اپنے اپنے گھروں کو پہنچیں, لیکن اس کا نہیں کیا. اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ہاسٹل خالی کروا لیے گئے ہیں, اور وہ جو ورکنگ وومین تھی, ورکنگ مرد تھے جو ہاسٹل میں رہتے تھے, وہ بھی پریشان ہوئے. یہ لاک ڈاؤن کے بارے میں ایک اور آپ سے میں سوال کروں گی کہ جو ہماری عوام ہے ابھی بھی سڑکوں پر دکھائی دیتی ہے, مطلب فل ٹائم ان کو یہ روکا نہیں جا رہا کہ وہ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے روکا جائے عوام کو؟ دیکھیں, عوام کو ایک تو احتیاطی تدابیر کے طور پہ انہیں پہلے سے آگاہی دینی چاہیے تھی انہیں, لیکن جو نہیں دی گئی. ابھی بھی دیکھیں, جو روزمرہ کے مزدور لوگ ہیں وہ باہر نکلتے ہیں, وہ اپنی دیہڑی دیکھتے ہیں, نہیں ملتا تو واپس آ جاتے ہیں. تو اگر وہ بالکل نہ نکلنے دیں تو ہر گھر میں جہاں کے غریب لوگ ہیں ان کا 1-2 دن کا راشن ہوتا ہے. 1-2 دن کے راشن کے بعد ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی انہیں راشن یا مالی امداد نہیں دی جا رہی. تو وہ باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بچوں کے لیے کما لیں, اور اگر یہی صورت حال رہی تو 2-4 دن کے بعد یہی لوگ ہوں گے جو گھروں میں, باہر مارکیٹوں میں ڈکیتیاں کریں گے, قتل و غارت ہوگی, جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. لوگ اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا, اس کے لیے وہ کچھ بھی کر جائے گا. تو ان مشکل حالات میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں, اس مشکل حالات میں عوام کو کس طرح حکومت کا ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیں, عوام سے ہر وقت آپ حکومت کیوں توقع کرتی ہے کہ بھی وہ ساتھ دے؟ کبھی حکومت بھی عوام کا ساتھ دے دے, کبھی ان سے بھی پہلے پری پلان کر لے کہ یہ لوگ کل کس حالات سے گزریں گے. اب جی 2-4 میٹنگیں ہوتی ہیں, اس کے بعد سارا ختم ہو جاتا ہے مسئلہ. غریب عوام کو کون پوچھ رہا ہے؟ اب عوام اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکل رہے ہیں. اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے, تو اس پہ حکومت کیا ان سے تعاون مانگے گی؟ وہ تو اپنی جان بچا کے گھر میں بیٹھیں گے. باہر نکلیں گے تو کرونا وائرس مارے گا, اندر رہ تو بھوک مارے گی. مرنا تو اس غریب نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ آپ نے ابھی بتایا کہ حکومت نے جو ہے 3,000 ماہانہ دینے کا غریب طبقے کو اعلان کیا, تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو رقم ہے غریب طبقوں تک, مطلب جتنے بھی ہمارے غریب لوگ ہیں ان تک پہنچ پائے گی حکومت کی طرف سے؟ فرسٹ آف آل تو گورنمنٹ آف پاکستان اور تمام صوبائی حکومتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 3,000 میں جس کے 3-4 بچے ہیں, میاں بیوی ہیں, گھر کا گزارا ہوگا؟ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, وزراء, اراکین پارلیمنٹ پہلے خود ہی روتے رہے ہیں کہ ہمارا 3-3 لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہو رہا, تو ان کا 3,000 میں کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, اب جب 3,000 کی بات آ گئی ہے تو وہ بھی ابھی پیپر ورک ہوگا, ملے گا انہیں. بھوک تو آج لگی ہوئی ہے, آپ اس کو ہفتے بعد پیسے دیں, اس کو کیا فائدہ ہے؟ وہ تو بھوک سے مر جائے گا بیچارہ. تو یہ جو اتنے مشکل حالات ہمارے ملک کے اب چل رہے ہیں, کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کچھ یہ کھانے پینے کی وجہ سے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, کاروبار کے لیے کچھ نہیں ہے, سارا نظام درم برم ہو گیا, تو اس مشکل حالات میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ یا میں عوام سے تو دیکھیں, ہر دعا عوام ہی قربانی دیتی ہیں, ہر تکلیف پر عوام ہی تو قربانی دیتی ہیں.
اس دفعہ میں چاہوں گا کہ بھی عوام نے حکومت کے اراکین حکومت بیوروکریٹس ایم این اے ایم پی اے یہ لوگ قربانی دیں. وہ لوگ جو گدی نشین ہیں مزارات پہ بیٹھتے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں ان کی خدمت کرتے تھے اب وہ بھوک سے مر رہے ہیں اب وہ ان کی مدد کریں. اپنے جو مریدین ہیں ان کی حالت وہ دیکھیں جا کے انہیں راشن پہنچائیں انہیں خرچہ دیں مالی سپورٹ کریں. وہ بھی تو اتنے عرصے سے درباروں پہ آ کے نذرانے دے رہے تھے نا اب وہ گدی نشین انہیں دے دیں جا کے. مرید اور کا رشتہ تو یہی ہے بلکہ پیر تو اپر ہے. تو اس لیے میری تو حکومت سے بھی درخواست ہے کہ اب عوام سے تکلیف امداد مانگنے کے بجائے ان کی مدد کریں کیونکہ وہ پہلے ہی بدحال تھا اور مزید اس کو کرفیو یہ جو نیم کرفیو لگا ہوا ہے جس کو لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بالکل پیس کر رہ گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ تمام ایم این اے ایم پی اے کونسلر اب اپنے اپنے حلقوں پہ جہاں کے ان کی نظر ہوتی ہے غریب لوگوں تک انہیں راشن پہنچائیں اور 3000 میں خود اپنا ذرا گھر کا خرچ چلا کے دکھا دیں. ٹھیک ہو گیا. اطہر احمد صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ مزید ہم کیا اقدامات لے سکتے ہیں اس مرض کے حوالے سے اگر آپ بتانا چاہیں تو. اس میں سب سے پہلا تو کام علماء اکرام کا ہے کہ وہ عوام کو ساتھ لے کر چلیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں وہاں توبہ استغفار کریں. جو یہ جو وبا ہمارے پاس آئی ہے اس کی وجہ ہم خود ہماری برائیاں ہیں اور اللہ کی مہربانی کا ہٹ جانا ہے. جب کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا تو وہ اسی قسم کے فیصلے آئیں گے اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کر لیں قرآن و حدیث کے لحاظ سے ہم ادھر جائیں اور اس وبا سے ٹالنے کے لیے دعا توبہ استغفار جتنی ہو سکے کریں اور علماء کرام ساتھ لے کے چلیں. دوسرا مخیر حضرات جو ہمارے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں جہاں بھی کوئی غریب ایسا ہے جس کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے وہ نہیں ہے ان کا خیال رکھیں اور انہیں راشن وغیرہ پہنچائیں. اور مزید اس کا یہ ہے کہ یہ حکومت کے بس کا کام نہیں ہے. میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ اس ٹائم جتنے بھی سیاسی اور قائدین ہیں یا جو سیاسی کارکن ہیں ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنے ہوئے ہیں انہیں واپس لے انہیں ضمانت پر رہا کرے تاکہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کر کام کریں. جیسا کہ شکیل الرحمان صاحب ہیں اگر انہیں رہا کر دیا جائے تو یہ بہتر رزلٹ نکل سکتا ہے. اور اسی طرح حافظ سعید صاحب کو زلزلہ 2005 کا دیکھ لیں سیلاب کا دیکھ لیں ان کے پاس ایک منظم ٹیم ہے جو ان کے گھر جا کے غریبوں کو راشن مہیا کیا. انہوں نے فوٹو سیشن نہیں کروائی انہوں نے گھروں پہ جا کے انہیں راشن دیا. تو اس لحاظ سے انہیں فوری طور پر رہا کریں تاکہ وہ اس وبا سے نکلنے میں عوام کا تعاون کر سکیں. اور یہ جو حکومت نے کہا ہے کہ ہم 3000 بھی دیں گے پناہ گاہیں بنائیں گے اور مزید بنائیں گے. جب آپ ایک طرف مسجد میں جانے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اجتماع سے روک رہے ہیں 4 بندوں سے زیادہ روک رہے ہیں پناہ گاہوں میں پھر نہیں یہ وبا پھیلے گی. کیوں نہیں آپ ان کا کوئی سدباب ایسے اسٹیپ لیں جس سے یہ کرونا زیادہ نہ پھیلے اس کو کم ہو گیدرنگ کم ہو. آپ پناہ گاہیں کتنے بنائیں گے کتنے لوگوں کو وہاں رکھیں گے اور کیا وہاں اتنے وسائل ہیں کہ آپ دے دیں. آج 10 بندے ہیں کل 100 ہو جائیں گے پھر 200 ہو جائیں گے. انہیں اپنے گھر میں ہی راشن پہنچائیں اور ان کا خیال کریں مالی مدد اتنی کریں کہ وہ اپنا خرچ برداشت کریں. شکریہ. اطہر احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے ہمارے مہمان. وہ ہمیں کرونا وائرس کے بارے میں ایک تو حکومتی اقدامات کے بارے میں گائیڈ کر رہے تھے اور دوسرا یہ بتا رہے تھے کہ عوام کس طرح جو ہے ایک دوسرے کی حکومت نہیں صرف عوام بھی کیسے مدد کر سکتی ہے غریب طبقہ کی کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس تو اس چیز پر ہے نا کہ ہم اپنے لوگوں کی اپنے ملک کے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر سکیں اور اس مرض سے جو ہے چھٹکارا پا سکیں جلدی سے جلدی جتنا ہو سکے ہم سیفٹی میجرز جو ہیں ان پر غور و فکر کریں. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گی اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.